अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। आज जान इश्कम की इश्क दिलबरम की एपिसोड नहीं आई क्योंकि एक तो आपका रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा कम था यार। कल इतने सारे लोग थे पढ़ने वाले, थैंक यू के कमेंट्स हो रहे थे। और कल की एपिसोड में ना होने के बराबर ये कि आप लोगों ने सिर्फ एक ही एपिसोड पढ़ना या सुनना होता है। अगर ऐसा है तो यार फिर मैं कहती हूँ ना पढ़ना शुरू किया करो। इतना अच्छा रिस्पॉन्स देखकर मैंने सोचा कि चलो हम पूरा नावल एक ही बार में जितना लंबा हो सके उतना पढ़ने की कोशिश करो, लेकिन आप लोग दूसरे दिन भूल ही जाते हो। तो ऐसे तो नहीं चलता। फेसबुक वाले रीडर्स भी ऐसा ही करते हैं, जिस दिन बताओ उनको कि लाइक करना है उस दिन लाइक करते हैं, जिस दिन नहीं बताओ उस दिन ज़रूरत ही नहीं है। कौन सा राइटर ने हमें बोला हुआ लाइक करने का। तो यार अब भी आजकल के यूट्यूब के रीडर्स भी यही काम कर रहे हैं और यार सीरियसली बहुत बुरी बात है। जो लोग लाइक करते थे पहले वो तो करो, नए लोगों से तो मुझे उम्मीद ही नहीं है। वैसे भी मेरा चैनल अभी 92% उन लोगों पर चला गया जिन लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। तो सिर्फ 8% लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल, और वो डेली वाइज आते हैं चैनल पर। वरना पता नहीं कौन से लोग हैं जो 92% है। इस बात का क्या गिला करना, इस पे तो है सारे मेरे ख्याल में जितने भी यूट्यूबर्स हैं सारे ही करते हैं, क्योंकि हमारी आवाम बड़ी बेवफा है। और पता नहीं वो 92% लोग हैं कौन। अगर मुझे बस मिल जाए एक दफ़ा मैं कान मरोड़ के सब्सक्राइब करवाऊँ चैनल अपना। तो आज हम रीड कर रहे हैं जुनूनियत की किस्त नंबर 60। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जुनूनियत किस्त नंबर 60, तहरीर अरीशा। नहीं भाई, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्या आप नहीं जानते कि हमारा गांव जाना कितना ख़तरनाक हो सकता है। और वैसे भी मैं अब गांव नहीं जाना चाहता। मैं बहुत खुश हूँ और अल्लाह पाक के करम से अब तो मेरी फैमिली मुकम्मल हो रही है। मैं कभी वहाँ वापस नहीं जाना पसंद करूँगा। वो हतमी अंदाज में बोला। नहीं सागर, अपनी ख़ानदानी विरासत छोड़नी नहीं चाहिए। वो तुम्हारा घर है, तुम्हारे अपने हैं। इन्हें छोड़कर भला तुम कभी खुश रह पाओगे। और हमने बाबा जान से बात कर ली है। इन्हें भी तुम लोगों के वापस आने पर कोई इतराज़ नहीं है, बल्कि वो इज़्ज़त और एहतराम से गाँव में तुम लोगों का इस्तकबाल करेंगे। तुम लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया। शादी एक जायज़ और पाकीज़ा रिश्ता है। तुम लोगों ने निकाह किया है और निकाह से बड़ा और कोई नेक काम नहीं है। निकाह अल्लाह ताला का सबसे खूबसूरत पसंदीदा काम है और हमें भी इन पुरानी सोचों से अब निकल आना चाहिए। तुम्हें गांव वापस आ जाना चाहिए। ये लोग आइए, आप लोग मेरे शोहर को कौन सी पटियां पढ़ा रहे हैं। क्या आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हम वापस नहीं आना चाहते। आप लोग बार बार एक ही बात करने यहाँ क्यों चले आते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि हम वापस वहाँ नहीं आना चाहते। तो मतलब साफ है कि हम नहीं आना चाहते। हमें ना तो कोई विरासत चाहिए और ना ही बाबा जान की माफ़ी। हम जहाँ हैं बहुत खुश हैं। जिन हालात में हैं अल्लाह पाक का करम है कि अच्छा गुज़र बसर हो रहा है। खुदा के लिए अब दोबारा यहाँ मत आइएगा। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ। अफशीन का लहजा बहुत बुरा था। अफशीन, ये कौन सा तरीका है बात करने का। इसका अंदाज़ सागर को भी नागवार गुजरा था। सागर इनसे कहें कि चले जाएं हमारे घर से और वापस यहाँ आने की हरगिज़ कोई ज़रूरत नहीं है। हमें इनकी मदद नहीं चाहिए और ना ही हम वापस कभी उस गांव में आना चाहते हैं। सागर ये हमारी बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रही। लेकिन तुम तो समझो, तुम्हारी बेटी है, कल को बेटा होगा, कल को ये जवान होंगे, क्या फ्यूचर होगा इनका। अपना असल मत भूलो। अफशीन बेवकूफ़ी कर रही है, तुम बेवकूफ़ मत बनो। हम तुम्हारे साथ हैं। एक बार गांव वापस आ जाओ, हम तुम्हारे साथ खड़े मिलेंगे। हर कदम पर तुम्हें सपोर्ट करेंगे। हम तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे साकिर, तुम हम पर भरोसा कर सकते हो। इसकी बातों में मत आओ, ये बेवकूफ़ी कर रही है।
یہ اپنے بھلے کے بارے میں نہیں سوچ رہی، لیکن تم سوچو، خاندان کے بنا کب تک در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے؟ تم باپ ہو ان کے بارے میں بہتر سوچ سکتے ہو۔ وہ بس اتنا کہہ کر اٹھ گئے تھے۔ ساگر کو ان کی باتیں ٹھیک لگ رہی تھی، لیکن اب افشین واپس جانے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ جتنا مل رہا تھا اتنے میں خوش تھی، لیکن ساگر کو اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں کچھ کرنا تھا۔ پھر جب سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا تو پھر وہ اپنے گھر والوں سے اتنا دور رہنے کا کیا فائدہ؟ لیکن افشین بات کو سمجھنا تو دور، سوچنے تک کو تیار نہ تھی۔ ساگر اس سے بات کرتے ہوئے اچھا خاصا ڈانٹ چکا تھا، لیکن افشین اب تک اپنی بات پر قائم تھی۔ شائزم بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا بھلا کیسے ممکن ہے؟ تم جانتے تو ہو کہ اس وقت ردھم یہاں پر نہیں بلکہ قاسمی حویلی میں ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم اسے واپس کیسے یہاں پر لے کر آئیں گے، اور ایسے میں تم ہمیں اس سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہو۔ دادا جان، دلہن ہمیشہ اپنے مائکے سے ہی تو آتی ہے، اور ماننے والی بات یہ ہے کہ ردھم کا اصل گھر وہی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اسے اپنے ماموں کے بیٹے سے شادی پر کوئی اعتراض ہوگا۔ آپ اس بارے میں ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم جا کر وہاں ردھم کا رشتہ مانگیں؟ وہ بھی اس انسان سے جس سے ہم نفرت کرتے ہیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے شائزم۔ ہم اس شخص کے سامنے جھکنے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ ہماری نواسی ہے، اسے ہم نے پالا، سب سے چھپا کر ہم نے اس کی پرورش کی، اس کا خیال رکھا، اور جب ہم نے اسے یہاں لانے کا فیصلہ کیا، وہ نہ جانے کیسے اس کے بارے میں جان گئے، اور پھر ہمارے لاڈلے پوتے کی ایک غلطی نے اسے اس حویلی میں پہنچا دیا، اور اس کے پیچھے کی وجہ تھی وہ لڑکی جس کے لیے ذریعہ ہم سے بغاوت پر اتر آیا ہے۔ وہ بچہ کبھی ہمارے خلاف جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور آج اس لڑکی کی خاطر وہ یہ بھی بھول گیا ہے کہ وہ ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ اس لڑکی کی خاطر وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ اس لڑکی کی خاطر اس نے اپنے خاندان کی عزت کی پرواہ نہ کی۔ ہمارا بس نہیں چلتا کہ ہم اس لڑکی کو زندہ زمین میں گاڑ دیں۔ وہ غصے سے پاگل ہوئے جا رہے تھے۔ دادا جان، یہ ساری باتیں ہم بعد میں بھی تو کر سکتے ہیں۔ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ میں ردھم سے شادی پر بالکل سیریس ہوں۔ میں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس سے محبت ہے دادا جان۔ پلیز آپ میری خاطر اس حویلی میں رشتہ لے کر جائیں۔ اس دشمنی میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ مجھے ہر حال میں ردھم کو اپنا بنانا ہے، اس سے پہلے کہ وہ لوگ اس کی زندگی کا کوئی بڑا فیصلہ کر دیں۔ ہمیں خود ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ آج اپنے دل کی بات ان کے سامنے رکھ چکا تھا۔ اس کا ارادہ پہلے ردھم سے اس بارے میں بات کرنے کا تھا، لیکن اس نے سوچا کہ پہلے دادا جان سے بات کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ انہیں منانے کے بعد ہی وہ ردھم کو اس بارے میں کچھ بتانا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں ردھم کے لیے جو احساسات تھے، انہیں وہ بہت پہلے ہی سمجھ چکا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھنے کی خواہش، ملنے کی ضد، اس کا دل نہ جانے کب سے کر رہا تھا۔ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے اس حویلی کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ پچھلی 4 ملاقاتوں میں ہی اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ مزید ردھم کو قاسمی حویلی نہیں رہنے دے گا۔ دادا جان اپنی ضد کے بہت پکے تھے۔ وہ جانتا تھا دادا جان آسانی سے نہیں مانیں گے، اور وہ بھی قاسمی حویلی والوں کے سامنے جھکنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ لیکن وہ محبت میں بہت آگے نکل چکا تھا۔ ان دونوں خاندانوں کی دشمنی میں صرف نقصان ہی ہوئے تھے، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ مزید کسی بھی طرح کا خون خرابہ ہو۔ اسی لیے اس نے دادا جان سے کہا تھا کہ وہ خود جا کر اس کا رشتہ مانگیں، جس کے لیے وہ ہرگز تیار نہیں تھے، لیکن وہ جانتا تھا وہ اپنی ضد کے سامنے دادا جان کو جھکنے پر مجبور کر دے گا۔
یہ تو بہت خوبصورت فلیٹ ہے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم جنت کے پاس جا رہے ہیں، لیکن یہاں پر تو ہم الگ ہی جگہ آ گئے ہیں۔ کیا ہم جنت آپی سے نہیں ملیں گے؟ پورا گھر دیکھنے کے بعد وہ اس سے آ کر پوچھنے لگی تھی۔ میری جان، کیوں نہیں ملیں گے؟ پہلے ایک دوسرے سے ملاقات کر لیں۔ تم تو آج کل کچھ زیادہ ہی مصروف رہنے لگی ہو۔ میں نے سوچا کیوں نہ تمہیں سب سے دور صرف خود میں مگن کرنے کے لیے یہاں لے آیا جائے۔ اب تم ذرا مجھے وقت دے دو، مجھے دیکھو، مجھے سوچو اور میرے پاس رہو۔ جہاں تک جنت کی بات ہے تو تمہیں اگلے 3 دن میں جنت سے بھی ملاقات کروا دوں گا، لیکن پہلے ذرا مجھ سے تو ملاقات کرو۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ آہستہ سے اسے اپنے قریب کرتا اس کے نازک اور ملائم سرخ گالوں پر جھکتے اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اس کے لمس پر نظریں جھکاتی وہ اس کے حصار میں قید ہو چکی تھی۔ امایا کے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر تھے، جبکہ وہ اس کے کانوں میں مدھم سرگوشیاں کرتا اپنی محبت کی داستان سنا رہا تھا، جبکہ وہ اس کی دھڑکنوں پر راج کرتی اس کی چاہت کے نئے خواب سجاتے بے انتہا خوش تھی۔ وہ لیکچر ختم کرنے کے بعد آرام سے بیٹھا ان سب کو دیکھ رہا تھا، جو اہم پوائنٹ نوٹ کرتے ہوئے اس سے سوال کر رہے تھے۔ ہائے کتنا ہینڈسم ہے یہ سر، کہنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ جانو کہنے کا دل کرتا ہے۔ اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی بڑی ہی بے باکی سے پچھلی سیٹ والی سے بولی تھی۔ تو جانو بول کر دیکھ لو، ہو سکتا ہے کام بن جائے۔ ویسے اتنا بدذوق لگتا تو نہیں، ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پچھلی والی نے جیسے اس کی حوصلہ افزائی کی تھی، وہ تو پہلے اسے پھر پچھلی والی کو گھورنے لگی۔ لٹل گرل، آگے دیکھو، یہاں بچوں کے سننے والی باتیں نہیں ہو رہی۔ پچھلی والی نے اس کے چہرے کو بڑی ہی نرمی سے آگے کی طرف موڑا تھا۔ اس پر وہ انہیں کچھ کہنے کے بجائے یشام کو گھورنے لگی تھی۔ غصے سے اس کا چہرہ لال انگارہ ہو رہا تھا۔ کیا ہوا مس حرم، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ وہ اس سے مخاطب ہوا تھا، جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتی منہ پھلائے اپنے لیپ ٹاپ پر دیکھنے لگی، جہاں یہ شام سارے نوٹس اس سے میل کر چکا تھا، لیکن پھر بھی اس نے مسکرا کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ اب اگر لڑکیاں دیکھتی ہیں تو کیا میں برقع پہن کر آنا جانا شروع کر دوں؟ وہ یونیورسٹی سے باہر اس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اس کے بنے ہوئے منہ کی وجہ جاننے پر اس نے کہہ دیا تھا کہ لڑکیاں دیکھتی ہیں، جس پر اس کا منہ بنانا اسے بالکل پسند نہ آیا تھا۔ مجھے نہیں پتا آپ برقع پہنیں یا کچھ بھی کریں، لیکن وہ لڑکیاں آپ کو نہ دیکھیں، اور اگر دیکھیں بھی تو کوئی گھٹیا کمنٹ پاس نہ کریں۔ اتنی فضول باتیں کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ آپ کو جانو کہنے کا دل کرتا ہے، یہاں تک کہ آپ کی کلاس سے جانے کے بعد ان کی یہ گھٹیا گفتگو کا سلسلہ رکا نہیں، بلکہ چلتا ہی رہا۔ آپ کو پٹانے کے لیے مکمل پلاننگ کی جا رہی ہے یہاں۔ تو میں کون سا پٹ جاؤں گا ان سے؟ ڈارلنگ، مجھے پٹانا آسان نہیں، یہ صرف تمہارے بس کی بات ہے۔ وہ اسے ریلیکس کر رہا تھا، لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی تھی۔ پہلی بات، میں ان چیپ لڑکیوں کی کیٹیگری میں شامل نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو نہیں پٹایا، بلکہ آپ نے مجھے اغوا کیا، زبردستی شادی کری اور پھر یہاں لے کر آئے ہیں، اور اب ایسے کسی فیشن ماڈل کی طرح ان لوگوں کے سامنے یہاں سے وہاں چلتے ان کے گھٹیا کمنٹس ریسیو کرتے ہیں۔ لیکن میں کہہ رہی ہوں مسٹر شوہر سر، یہ سب کچھ میرے ہوتے ہوئے نہیں چلے گا۔ اگر یہ سلسلہ رکا نہ تو میں واپس پاکستان چلی جاؤں گی۔ مجھے ہرگز منظور نہیں کہ میری پرسنل پراپرٹی پر کوئی لڑکی منہ اٹھا کر کمنٹ کرے، اور آج کے بعد اگر کسی لڑکی نے آپ کا نام لیا تو میں قسم کھا کے کہتی ہوں میں منہ توڑ کر رکھ دوں گی اس کا۔ وہ غصے سے کہتی آگے ہی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی، جبکہ اس کے پیچھے آتا یہ شام اپنی مسکراہٹ کو روکنے کی ناکام کوشش کرتا
اپنی شیرنی کا دبنگ روپ دیکھ رہا تھا۔ تمہیں یہ کس نے کہا کہ میں تمہاری پرسنل پراپرٹی ہوں؟ اس کے سوال پر اس نے مڑ کر اسے گھورا، جبکہ وہ سیریس شکل بنائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نکاح نامے نے جس پر آپ نے مجھ سے زبردستی سائن کروائے تھے، نکاح کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی کی ملکیت میں دے رہے ہیں، اور آپ میری ملکیت ہیں، اور میری ملکیت کو کوئی چھو کر گزرے میں اس کا ہاتھ نہ توڑ دوں؟ آئی بڑی ٹرائی مارنے والی، اور مجھے کہتی ہے کہ بچوں کی باتیں نہیں ہو رہی، آگے دیکھو۔ وہ ان لڑکیوں کی نقل اتارتے ہوئے بتا رہی تھی، جبکہ یہ شام سے اب اپنی ہنسی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی، لیکن جو بھی تھا، حرم کا یہ انداز اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ جتنا وہ اس کے لیے پوسیسو تھا، اتنا ہی وہ بھی اس کے لیے تھی۔ تم فکر مت کرو، میں ان لڑکیوں کو بہت اچھے طریقے سے بتا دوں گا کہ میں ایک شادی شدہ انسان ہوں، اور مجھ پر کسی طرح کی گندی نظر نہ رکھی جائے، ورنہ میری بیوی ایک جنگلی شیرنی ہے جو ان کو چیر پھاڑ کر رکھ دے گی۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے ہوئے وہ سڑک پار کرتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ اس کی بات پر وہ تھوڑی سی نارمل تو ہو گئی تھی۔ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، وہ اس سے کہنے لگی، لیکن تم نے تو کہا تھا کہ دن کا کھانا تم بناؤ گی۔ اس نے یاد دلایا تھا، میں نے سنڈے کا کھانا بنانے کے لیے کہا تھا، آج کا نہیں۔ وہ بات بدل گئی تھی، شاید اس بھوکے پیٹ کے ساتھ وہ کچھ بھی بنانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ اوکے جان، سامنے والے ریسٹورانٹ میں چلتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ وہاں ہم لوگوں کے کھانے کے لائق کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اسے ہوٹل کی طرف لے جانے لگا۔ میرا نام جان نہیں، حرم ہے، پھر سے یاد دلایا گیا۔ جی حرم جان، میں جانتا ہوں، وہ نرمی سے کہتا اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ میں باہر کہیں بھی نہیں جانے والی، آپ کو جہاں جانا ہے ہو کر آ جائیں، میں یہیں پر رہوں گی، روم میں ہی، میرا کہیں جانے کا دل نہیں کر رہا۔ خداش نے اسے تیسری دفعہ اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا، تب بھی اس کا یہی جواب ملا۔ اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ چلو، ہم ہنی مون پر آئے ہیں، اکیلے گھوم پھر کر کیا کروں گا میں؟ تمہیں ساتھ لے کر چلنا ہے، چلو جلدی سے اٹھو۔ ایک وقت تھا جب تم کشمیر گھومنے کے لیے دادا جان کے سامنے جھوٹے بہانے بنا رہی تھی، اور اب جب میں تمہیں اتنی خوبصورت جگہ پر لے کر آیا ہوں تو تمہارے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ وہ خود ہی الماری سے اس کے کپڑے نکالتے ہوئے کہہ رہا تھا، ہاں کیونکہ تب میں جانا چاہتی تھی اور اب میرا موڈ نہیں ہے، اور آپ کے ساتھ تو ویسے بھی میں کہیں نہیں جانا چاہتی تھی، نہ تب نہ اب، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ دیشم جان، تم کیوں چاہتی ہو کہ میں پھر سے تمہیں دھمکی دوں؟ ہر بات پر دھمکیاں دینا مجھے ہرگز پسند نہیں ہے۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تو دیشم پیر پٹک کر اس کے ہاتھ سے کپڑے چھیننے والے انداز میں لے کر باتھ روم میں گھس گئی تھی، جبکہ وہ سکون سے آ کر بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ سیدھا ہونے میں ٹائم لگے گا لیکن ہو جائے گی، وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے سر کے نیچے ہاتھ رکھتا اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ اس کی پسند کا ڈریس پہن کر باہر آئی اور جلدی جلدی اپنے بالوں میں کنگھی کرنے لگی۔ باندھنا مت، ایسے ہی اچھے لگ رہے ہیں، وہ پیچھے سے بولا۔ مجھے یوں فضول میں اپنے بالوں کی نمائش کر کے نظر نہیں لگوانی۔ وہ اسے کوئی بہت اچھا جواب دینا چاہتی تھی، لیکن اس کے منہ سے وہی بات نکلی جو وہ سوچتی تھی۔ بے شک اس کے بال بہت خوبصورت اور کافی لمبے تھے، سیاہ بالوں کی آبشار کمر پر بہتی بہت خوبصورت نظارہ پیش کر رہی تھی۔ تمہارا ڈر بالکل ٹھیک ہے، لیکن تم فکر مت کرو، میں تمہاری نظر اتار لوں گا۔ وہ اس کے پیچھے آتا نرمی سے اس کے حسین بالوں کو چھونے لگا، جب اگلے ہی لمحے وہ پیچھے ہٹ گئی۔ میرے بالوں کو کوئی ہاتھ لگائے، مجھے پسند نہیں ہے، پلیز۔ وہ ہاتھوں سے اس کے حسین بالوں کو محسوس کرتا اس کے قریب ہوا، جب وہ بولی، خدا کے لیے
ابھی اس بات پر مجھے کوئی دھمکی مت دیجیے گا، وہ اسے گھورتے ہوئے بڑی ہی دلیری سے بولی تھی۔ اب کیا محسوس بھی نہیں کرنے دو گی؟ وہ اس کے مزید قریب آتے، آہستہ سے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتے اس کے بالوں کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے بولا۔ دیشم کی سانسیں اتھل پھتل ہو گئی، جبکہ اس کا ہاتھ اس کے سینے پر آ چکا تھا۔ اتنی محنت تم نے ان بالوں پر نہیں کی ہوگی جتنی مجھے ان سے دور رکھنے کے لیے کر رہی ہو۔ کھلے رہنے دو، وعدہ کرتا ہوں نظر نہیں لگنے دوں گا۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں کی خوشبو کو محسوس کرتا پیچھے ہٹ گیا تھا، جبکہ دیشم مٹھیاں بیچتے اپنے بالوں میں جلدی جلدی کنگھی کرتی انہیں یوں ہی پیچھے کمر پر گرا کر اپنے دوپٹے کو اچھی طرح خود پر کور کرتی باہر نکل آئی تھی۔ وہ اپنے بالوں کے معاملے میں ہمیشہ سے ہی ایسی تھی۔ اسے نہ تو فضول میں بال کھلے رکھنا پسند تھا اور نہ ہی وہ کسی کو اپنے بال دکھانا پسند کرتی تھی، لیکن اب خودداشت کی دھمکی کی وجہ سے اسے اپنی سب سے قیمتی چیز کھول کر اس کے ساتھ باہر آنا پڑ رہا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ نمبر 60۔ اپنے لائکس، کمنٹ اور ریویو سے مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ باقی انشاءاللہ اب یہ ناول اپنے سیکنڈ حصے میں داخل ہو چکا ہے، تو اب کھلیں گے راز پچھلے اگلے سارے، کیونکہ پاسٹ اب آدھے سے آگے جا چکا ہے، تو اب پچھلے سارے راز کھلنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ کل سنڈے ہے تو ایپیسوڈ شاید نہ آئے، لیکن اگر 300 لائک ہو گئے اس قسط پہ تو میں دے دوں گی، ورنہ کل سنڈے ہے تو میں چھٹی ماروں گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔